अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज़ मीर, वज़ीर आला सिंध। जिस तरह तो वो फिनांस मिनिस्टर भी हैं, आज उन्होंने 2023 और 24 का बजट पेश किया है। 2200 तकरीबन 44 अरब रुपए का आज ये बजट पेश किया गया। बजट खसारा तकरीबन 37.7 है और तरक्याती अखराजात तकरीबन 689 अरब रुपए हैं। इस बजट के ऊपर मेरे साथ जो टेलीफोन लाइन पे हैं, मौशी माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, AQ खलील साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। सर, वफाक का बजट भी आपकी नज़र से गुजरा, आज सिंध गवर्नमेंट का भी बजट गुजरा। ये बजट तो पेश कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? असल में बात यह है कि आइन की और कानून की जरूरत है बजट। अगर आप बजट की मुझसे अगर बात करें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारी यानी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे काम जो है जितने तेजी से रोकती है, बजट को उसी तेजी से पास करवाती है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें और उनकी जो मराहत और उनका पेट्रोल और उनकी बिजली अगर बजट मंजूर ना हो तो वो उनको नहीं मिल सकती। तो जितनी फुर्ती, जितनी तेजी और जितनी बाकायदगी वो बजट में देते हैं, उससे उनको गरज खतन नहीं होता कि जो अहदाफ रखे गए हैं वो मुकम्मल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इन चीज़ों को सियासतदानों पे छोड़ते हैं और बजट बेशक वो बना देते हैं। यही हमने वफाक में देखा, यही हमने सूबा सिंध में तो खैर ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो कंटिन्यूटी है हुकूमत की 5 साल में, लेकिन वफाक में 2 हुकूमतें आ चुके हैं अभी तक और ये सिलसिला है। सर, अब रहा जी, सर, बात करें। अब रहा पैसों का सवाल। तो पैसों का मामला ये है कि हम पिछले जितने भी अहदाफ है ना हमारे, उसमें हम कोई एक आधा शायद पूरा हो गया है, बाकी तो सारे मनफी गए हैं। सही। और उसके बावजूद भी हमने 30-35% बढ़ा के नए अहदाफ भी मुकर्रर कर लिए हैं, क्योंकि ये IMF की फरमाइश थी। IMF ने कहा कि जी हमारे अहदाफ पे अगर आप बजट बनाओगे और हमारी शराइत पूरी करोगे तो हम जो है वो आपको आगे चल के जून के आखिर में जो हमारा इजलास होने वाला है उसमें हम कोई कंसिडरेशन देखेंगे। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी शर्त थी, जो ना कोई टीवी पे बात कर रहा है, ना कोई अखबारों में लिख रहा है और ना कोई कहीं से कोई से बात हो रही है, वो ये है कि IMF ने शर्त ये लगाई थी कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके तमाम के असासे वो डिक्लेयर कराए जाएं। सही। वो आज तक ना तो इसहाक डार साहब के मुंह से मैंने सुना, ना वजीर आजम के मुंह से सुना, ना मैंने किसी चैनल पे देखा, या ना मैंने कहीं असेंबली में सुना कि सवाल भी किया गया हो इसके मुताल्लिक। लेकिन ये अजीब बात है कि हम जो है हमारी किस्त रुक गई मुल्क की और उन्होंने जो है वो अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। तो हम जो बातें कर रहे हैं कि जी IMF ने फलानी चीज़, हमने तमाम चीज़ें दे दी और हमारा ये काम नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें जो उनकी शराइत थी बुनियादी तौर पे, उसको भी देखने की ज़रूरत है। सही। सर, आज जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हुआ, यानी कि मुआशी इस्तेहकाम, आपको लग रहा है कि ये दावा दुरुस्त है? मुझे नहीं पता, ये 2 महीने की हुकूमत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईनी तौर पे तो अगस्त में इनको जाना है, अगस्त में तो इनको जाना है। ठीक है जी। अब बात यह है कि बजट भी पेश हो गया, अब इस्तेहकाम कौन लाएगा? वो तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो इस्तेहकाम लाने की जिम्मेदारी इनकी तो नहीं है। इस्तेहकाम लाने की जिम्मेदारी तो उनकी है जो पावर में आने वाले हैं अगस्त के बाद। और अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर एक्सक्यूजेस भी हैं कि जी हम तो क्योंकि आए थे, अगर हमें कंटिन्यूटी मिलती तो हम ज़रूर हासिल कर लेते। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो तमाम तर सूरत हाल है उसमें अगर मगर ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल मैंने जिस तरह आपसे कहा कि बजट एक डॉक्यूमेंट है और उसकी आईनी ज़रूरत है, तो उन्होंने बनाया ज़रूर है। अब इसमें किस कदर अमल दरामद हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, ये मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। सर, मुआशी बहरान थम गया है या बढ़ गया है? देखिए, मुआशी बहरान थमने और बढ़ने का ताल्लुक पता है आपको किस चीज़ से होता है? जब कोई स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी जो है वो आप देख लेना। अभी ये जो हुआ है, जितने भी अहदाफ गिरे हैं, इसमें जो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसका ज़्यादा अमल दखल है, उसका अमल दखल ज़्यादा है। उसकी वजह से आप जो है अपने माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सके और ये कीमत हमारे सियासतदानों ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, सब ने अदा कर दी। लेकिन उनको इससे मकसद कतई नहीं था
کہ جی ہم اس ملک میں اتنے معاشی بحران میں چلے جائیں گے اور ہمارا کیا کچھ ہوگا. لیکن میرا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ کیونکہ اب صورتحال کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ اس دفعہ ٹیکنوکریٹ کی آئے گی. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا تجزیہ ہے. جس طرح آپ اور ہم یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، جس طرح منفی اشاریہ تھے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اچانک ڈار صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ مثبت کیسے ہو گئے؟ یعنی کہ اتنی جلدی میں مثبت ہو گئے؟ نہیں دیکھیں، وہ مثبت سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو معاشی صورتحال ہمارے پاس ہے نا، مثال کے طور پہ ایل سیز نہیں کھل رہی، مثال کے طور پہ ہم را مٹیریل نہیں منگا سکتے، تو ہم تو بہت خطرناک صورتحال فیس کر رہے ہیں نا. صحیح. تو بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ یہ بجٹ جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا اور اس میں صاف صاف وہ کہہ دیں گے، کیونکہ ڈیفالٹ کی باتیں بھی آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. تو اس ساری صورتحال میں یہ ہم نے اس کو کہا کہ یہ مثبت اشاریے تو خیر نہیں ہوئے، مثبت تو کچھ بھی نہیں ہوا، مثبت باتیں ہی ہوئی ہیں. اب مثبت باتیں اگر ہو رہی ہیں تو اس کو ہونے دینا چاہیے. اور جو ٹارگیٹ رکھا ہے جی ڈی پی کا 3.5، سر کیا یہ اچیویبل ہے، ریئلسٹک ہے؟ 0.29 سے 3.5 کا سفر جو ہے وہ بہت سارے مرحلے ہیں اس میں. صحیح. اور ان کا اگر بس چلتا تو شاید 4.5 رکھتے ہو، لیکن بقول ان کی کہ ہم نے اس کو ریئلسٹک رکھا، تو یہ ان کی سوچ ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید بظاہر جو آج کی صورتحال ہے اس میں اچیو ہوتے ہوئے نہیں لگ رہی ہے، لیکن اللہ بہتر کرے. کوئی صورتحال آپ کو پتا ہے نا، کرونا میں بھی ہم 4, 4.5, 5% تک پہنچ گئے تھے. صحیح. تو کوئی نہ کوئی صورتحال اللہ مدد کرے تو ہو بھی جائے گی شاید. سر جس طرح امپورٹ بڑھی ہے، حکومت کے پاس اس کا پلان کیا ہے؟ کوئی پلان نظر آ رہا ہے؟ نہیں، امپورٹ بڑی تو نہیں ہے، امپورٹ تو کرٹیل کی ہے انہوں نے کافی، اور اکاؤنٹ سرپلس ان کا ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ یہ کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھی. صحیح. اگر ایکسپورٹ میں یہ نہیں بڑھائیں گے تو ان کو جو کچھ بھی اس میں جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کا کچھ بھی جو ہے یہ ہے اصل وجہ. سر بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. سینئر رہنما ہے، رابطہ کمیٹی کی ممبر ہیں، MMNA رہ چکی ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، کچھ لیٹ ہو گئی، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. سر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم برادری، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے معاشی ماہر ہیں اے جبار میمن صاحب میرے ساتھ ہیں، اور اس کا کافی معیشت کے اوپر انڈسٹریلسٹ ہیں، اس کا گہرا ایک تجزیہ ہے ان کے پاس، اور اسپیشلی کراچی کے حوالے سے ان سے ہم ضرور پوچھیں گے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بجٹ تو ہر سال پیش ہوتے رہتے ہیں، اور جتنا یہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کہا کہ اس کے لیے پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے، چاہے وفاق ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو. بجٹ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لگتا بھی بڑا خوبصورت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو پتا ہے اس کی یوٹیلائزیشن، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب آپ کا پہلے تو شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دوسرا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو بجٹ ہے یہ ایک کیموفلاج کر کے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلے بجٹ میں ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا میک اپ کر کے اس نیکسٹ بجٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. میں نے وفاقی بجٹ کو تو غور سے دیکھا اور سنا بھی اسحاق ڈار صاحب کو، اور اس میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ ان کے پاس ٹائم پیریڈ کم ہے تو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ سب سے اچھا بجٹ دیا جائے جس کے ٹکرز بہت اچھے چلیں، جس پہ وہ دوبارہ نیکسٹ الیکشن کے لیے وہ کانٹیسٹ کریں تو پھر وہ اس کو کیش کروائیں. لیکن ایز سچ کچھ بھی نہیں تھا اس میں بھی. اگر آپ دیکھیے کراچی کی بات کریں، ابھی وزیر اعظم صاحب کراچی بھی آئے تھے، لیکن کراچی کے لیے انہوں نے کیا دیا، K4 کا منصوبہ کب سے، جب میں MNA تھی میرے ٹینیور میں بھی یہ تھا. 2012 میں جو کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں. اس کے بعد یہ گرین لائن، اورنج لائن، یہ سارے منصوبے اس میں موجود تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو پلاننگ کا یہ حال ہے
کہ ابھی روڈ بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ کسی گرین لائن کے لیے دوبارہ سے ٹوٹ رہی ہے, کبھی اورنج لائن کے لیے دوبارہ سے سیکنڈ میں ٹوٹ میں آؤں رہی گا, ہے. میں صرف تعارف کروا لوں, میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں اس خطے کے پاکستان کے ایک معاشی ماہر جن کا پورے خطے میں اور دنیا میں نام ہے, ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کس طرح آپ دیکھتے ہیں بجٹ وفاق کا بھی آپ کی نظر سے گزرا, آج سندھ کا بھی تقریباً 2244 ارب روپے کا بجٹ آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے؟ یہ وفاقی بجٹ جو ہے, اس کی جو بجٹ تجاویز ہیں اس سے جو اس وقت پاکستان کی معیشت کو سنگین خطرات درپیش ہیں, اس میں سے کسی ایک کو بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور بہت سی بجٹ تجاویز جو ہیں وہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ایسا ایک بجٹ دیں جس پر IMF کو کوئی اعتراض نہ ہو, اور IMF سے ایک قسط مل جائے 1.1 ارب ڈالر کی, اور باقی 2 قسطیں یہ واپس کر دے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے, اور اس کے بعد اگلے سال IMF کے پاس دوبارہ جائیں کہ ہمیں 7.5 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کا قرضہ چاہیے, اور اس وقت اس بجٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی, عوام کے اوپر مضبوط بوجھ ڈالے جائیں گے. اس وقت تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ IMF کی قسط مل جائے اور یہ بدلنا ہے. پھر آپ نے چونکہ سندھ کے بجٹ کی بات کی تو بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وفاق کی بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ چاروں صوبے مل کر جو NFC ایوارڈ کے تحت ان کو رقوم ملتی ہیں وہ پوری خرچ نہ کریں, اور 650 ارب روپیہ کے اخراجات کم کریں, تاکہ حکومت جو ہے اس کا بجٹ خسارہ کنٹرول میں رہے. اب سندھ کا جو بجٹ آیا ہے اس میں ان کا حصہ 15% ہوتا ہے, انہوں نے نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 650 ارب کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے یہ اس لیے ناکام ہو گیا کہ جب 2 حکومتیں تو اس وقت ایسی ہیں جہاں الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ اپنا بجٹ لے کر آئیں گی, اور اس کے بعد جو ہے تو الیکشن اگر ہوتے ہیں تو نئی حکومت آئے گی, وہ نیا بجٹ لے کے آئے گی صوبائی. تو یہ بجٹ جو ہے نا عملی طور پر یہ بالکل بے معنی ہو گیا ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ ہمیں قسط مل جائے. اور اس کے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سرمایہ کے فرار کو انکریج کیا گیا ہے کہ پاکستان سے سرمایہ کا فرار بڑھے اور ریمیٹنسز آئیں, ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں ہے. اصل چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے جس سے روزگار آتا ہے. تو اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ برآمدات کا ہدف زیادہ ہوتا تھا, ریمیٹنسز کا کم ہوتا تھا. 75 سال میں پہلی دفعہ اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ ریمیٹنسز کا بڑھا دیا ہے اور برآمدات اس سے کم ہے. یعنی ریمیٹنسز سے تو اخراج وہ مہنگائی بڑھتی ہے, روزگار نہیں ملتا اور پیسہ واپس بھی چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ سرمایہ کے فرار کو بھی انکریج کیا ہے انہوں نے. اور ایک اور جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نان فائلرز ہوتے ہیں, جن کو یہ نان فائلر کہتے ہیں, ان کو اگر وہ کیش نکالتے ہیں 50,000 تو اس پہ ٹیکس لگایا ہے. یہ میں بہت عام بات بتا رہا ہوں. نان فائلر کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس آدمی نے آمدنی اس کی زیادہ ہے 6 لاکھ روپے سے زیادہ اور وہ ٹیکس نہ دے تو اس کو نان فائلر کہتے ہیں. لیکن اگر کسی کی آمدنی 6 لاکھ روپے سے کم ہے سالانہ تو وہ اس کو تو ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, تو وہ نان فائلر بھی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے ہر ایک پہ لگا دیا. تو لاکھوں لوگ, خواتین بھی ہیں اور اس میں کم آمدنی والے لوگ ہیں, ان سب پر یہ 0.6% لگے گا, جو کہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ وہ تو نان فائلر نہیں ہے, ان کو تو فائل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ان کی آمدنی کم ہے. دوسری ایک اور بات جو آپ کے نقطہ نظر سے اہم ہے کہ 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں, 9 کروڑ جو جن کے پاس موبائل ہیں لیکن ان کی آمدنی نہیں ہے. کسی کی 25,000 روپے مہینہ ہے, کسی کی 30,000 روپے مہینہ, کسی کی 40,000 روپے مہینہ. آپ کو پتا ہے پلمبر, الیکٹریشین, کارپینٹر, بہت گھریلو خواتین, ان سے آپ 15% ٹیکس لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی ٹیکسیبل انکم ہی نہیں ہے تو آپ ان سے یہ ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو اس لیے بھی غیر قانونی ہو گیا. اچھا, میں جب یہ 15% ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے اس میں میرا پیسہ واپس مل جاتا ہے. یہ 9 کروڑ لوگ ہیں جن سے آپ غیر قانونی طور پر یہ 15% موبائل پہ لے رہے ہیں, ہر آدمی سے لے رہے ہیں جس کے پاس موبائل ہے. اس کا مطلب ہے عوام کو کچلا گیا ہے اور طاقتور طبقوں میں سے بیشتر کو برات دے دی گئی ہیں, لیکن اس سے ہماری شرح نمو جو ہے وہ سست رہے گی اور افراد زر 21% رہ سکتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب, جس طرح وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ کریں کہ معاشی استحکام,
اس سے پہلے میں نے آپ سے رہنمائی ہم نے حاصل کی کہ منفی اشارے ہیں، اور جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں اب مثبت اس کی جو ہے نا اشاریہ مل رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بھائی آپ چونکہ آپ بڑے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، 1988 12 سال 35 سال ہو گئے، 35 سال میں ہر حکومت نے یہ کہا کہ یہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ معاشی استحکام کے لیے ہے، اور انہوں نے کہا معاشی استحکام حاصل کر لیا. اگلی حکومت آئی، اس نے کہا یہ تو معیشت تو دیوالیہ ہے. تو معاشی استحکام حاصل نہیں ہوا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے. 35 سال سے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی مسلم لیگ کی، نون کی، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی معاشی استحکام نہیں ہوا بلکہ معیشت دیوالیہ ہو گئی. اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت دیوالیہ ہے، نہیں ہوا. اسی طرح سے اگلی حکومت پھر کہے گی. تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے متفق ہوں، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. سر اس کے ساتھ ہی جس طرح جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور جس طرح ترقی کا ہدف ہے وہ بھی 3.5% رکھا گیا ہے، سر کیا یہ اچیویبل ہے، ریئلسٹک ہے؟ دیکھیے آپ نے پھر ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ حکومت نے جو ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف رکھا ہے اس میں نان ٹیکسز بھی شامل کر لیں اور صوبوں کو دے دیں، جو پیسہ دینا ہے وہ دے دیں. اس کے بعد جو وفاق کے پاس رقم بچتی ہے اس سے تو سود ہی نہیں پورا ادا ہوگا تو پورا ملک کیسے چلے گا؟ یہ بڑا عام سوال ہے. ایک تو یہ سوال ہے، لیکن دوسری بات ایک اور ہے. اعتماد کا بڑا سنگین بحران ہو گیا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے وزیر خزانہ کی تقریر میں جو چھپی ہوئی ہے، کوئی تقریر نہیں ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے، اس میں یہ کہا کہ 2017 میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت تھا، اب 47واں ہو گیا. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان 24ویں نہیں تھا، اس وقت 41واں تھا. تو یہ بات بھی انہوں نے جھوٹ کہہ دی ہے، تو ریکارڈ پہ غلط ہو گیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پرائس واٹر ہاؤس نے جو کہا ہے کہ 2030 تک پاکستان جو ہے G20 کا ممبر بن جائے گا، یعنی 20ویں بڑی معیشت بن جائے گی. اب میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں، پرائس واٹر ہاؤس نے ایسا کچھ نہیں کہا. نہ ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے ہیں. ہم سے زیادہ جو معیشت بڑی ہیں وہ بھی G20 کے ممبر نہیں ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجیے، اگر سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، نائجیریا ہے، اسرائیل ہے، متحدہ عرب امارات ہے، تھائی لینڈ ہے. 20 ملک ایسے ہیں جن کی جی ڈی پی کا حجم ہم سے زیادہ ہے، وہ G20 کے ممبر نہیں ہے. تو ہم کیسے بن سکتے تھے؟ اور پرائس واٹر ہاؤس نے بالکل نہیں کہا ہے. تو اس طرح ایک اعتماد کا بحران پیدا ہوتا ہے. مگر مجھے جو افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، وہ ان دو غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کو سیاست کے تابع کر دیا گیا ہے، جو بڑا افسوسناک بات ہے. سر ٹیلی لائن پہ رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ اپنی بات کو ختم کریں، پھر میں آؤں گا ایک نئی پارٹی جیسے استحکام پاکستان کا ہے. واقعی استحکام آئے گا اور اس پاکستان کے پولیٹیکل لینڈ اسکیپ میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی اس سیاست میں، کیا کہیں؟ میر صاحب ایک چیز جو میرے بھائی ٹیلی فون لائن پہ ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے نان فائلر کی جو بات کی ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ اس اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ایک چیز یہ جو نان فائلرز پہ جو پہلی گورنمنٹ نے اس پہ ختم کر دیا تھا ٹیکس، اور ابھی کی گورنمنٹ نے ٹیکس اس پہ لاگو کیا ہے، یہ ایک واحد پوائنٹ ہے جس کے ساتھ اگری کرتی ہوں، فلی ایگری. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے میکسیمم لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. اور کیونکہ اب تو یہ ہے کہ جس کا جو فائلر ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے تو پیسے بھیجتا ہی نہیں ہے، جو نان فائلر اس کی بیگم ہے یا کوئی اور ہے اس کے تھرو بھیجتا تھا. تو بالکل جب یہ تمام پہ ٹیکس جب لگے گا تو یہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، تو تبھی آپ کی معیشت کو جو ہے وہ تھوڑا سا سپورٹ ملے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ جو انہوں نے منیمم ویجز جو ہے یہ 35,000 کہی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہ کتابوں میں یا پیپرز پہ کہہ دیا کہ 35,000. آپ اور میں کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ 18,000 تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، جو 10,000 تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ کام کرنے کے بعد ایک میکنزم بنانا چاہیے جہاں چیک اینڈ بیلنس ہو. 35,000 پہ کیا کتنے کو مزدور کتنے مزدور ہیں جو کہ 35,000 روپیہ لے رہے ہیں؟ کون سے ایسے ڈرائیورز ہیں جو کہ 35,000 پہ؟ کون سے ایسے میکینکس ہیں جو کہ 35,000 پہ کام کریں؟ تو ہمیں ایک میکنزم بھی بنانا پڑے گا جس پہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں
देखने, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो कहा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या कि नहीं। दूसरी बात, आपने नए जो पार्टी की बात की है कि नई पार्टी बनी है जो मैं ये तो हम बहुत अरसे से ये बात हम कह रहे थे कि जो पीटीआई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक चिट चैट ग्रुप था जो कि लोग आ गए जिनको इंसेंटिव दिया गया कि जी हम आपको ये ओहदा दे देंगे, हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, तो वो आपके साथ आके बैठ गए थे। मैंने 12 दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी ये बात की कि खान साहब को किसी से ख़तरा नहीं है, खान साहब को अपनी पार्टी से, अपने राइट लेफ़्ट जो लोग बैठे उन्हीं से ख़तरा है। और आज ये बात साबित हो गई है कि जो राइट लेफ़्ट बैठे हुए थे, जो रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, दूसरे दिन आपने देखा कि वो हंस हंस के बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर अपना मुंह भी छुपा रहे हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बजाय ये कि मुल्क के लिए सोचें, वो अपनी ज़ात के लिए सोचना शुरू हो गए हैं। और मैं ये समझती हूँ अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा कि जो सियासत है वो एक पर्सनल बिजनेस के तौर पे हम ले रहे हैं, हम उसको आवाम की खिदमत के लिए नहीं ले रहे। पार्टी बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि उनमें कितने लोग, कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन पे कितने अगर कोई उन पे एलिगेशंस हैं, तो मैं समझती हूँ कि आवाम को भी चाहिए कि अब अपना रोल अदा करें और उन्हीं लोगों को वोट दें जिनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं लोगों को वोट दें जिन्होंने उनको सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाए, उनके लिए काम करके भी दिया है। तो अब तो सारी चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं। अब तो देखिए इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, तो आवाम को मैं समझती हूँ कि इन इलेक्शन में जो है बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे कि पसंद और नापसंद पे फैसले ना नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह वजीर आजम ने कहा कि IMF के शराइत को मनो अन हमने कबूल कर लिया, पूरे कर दिए मनो अन शराइत हमने, अब IMF का पैकेज मिलना जरूरी है, मुआहिदा हो जाएगा। आप भी यही समझते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन ड्रॉप नहीं हो रहा। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुआशी माहिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मोहतरम जनाब ए जबार मेमन साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी सर। आज बजट 2244 अरब रुपए का सिंध गवर्नमेंट यानी कि वजीर आला सिंध ने आज पेश किया। खसारे का बजट है, किस तरह आप देखते हैं? अवाम दोस्त बजट है? इससे पहले वफाकी बजट किस तरह देखते हैं? वो भी अवामी दोस्त बजट था या सिर्फ दावे वादे किए गए? और ये बजट को यानी कि पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? लेकिन यहाँ तक अगर फेडरल बजट को 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं कि फेडरल बजट जो है वो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़कर गया है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जो आपने कहा बात दरअसल मेरा ख्याल है कि सारी यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है फेडरल बजट के लिए यही है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो इतना सारा जो एक गैप जिसको हम डेफिसिट कहते हैं वो जो पैदा किया हुआ है, उसके लिए अभी तक IMF के जो आखिरी कंडीशनलिटीज जो है जिनके लिए कह रहे हैं उसमें एक यही थी कि पहले तो पैसे दिखाओ कि आपके पास पैसे हैं इस डेफिसिट को और इस अपने जो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो हैं, क्योंकि ये भी एक मसला उनके साथ मुंसलिक था। मगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चलो डेफिसिट फाइनेंसिंग तो ज़ाहिर है बोरोइंग से ही होती है, या इंटरनल या एक्सटर्नल। तो उस बजट को मेरा ख्याल है कि आप अवामी बजट तो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि अवामी बजट की जो सबसे बड़ा तकाजा थी वो ये थी कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जबकि महंगाई की नए में फिगर्स जो है तकरीबन 40% के नज़दीक आ चुकी हैं। और उसके अलावा जो है अगर थोड़ी देर के लिए गुर्बत को दूर करने के लिए या महंगाई को अगर थोड़ा सा यानी डाइल्यूट करने के लिए जो भी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो सामने बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से मैक्रो इकोनॉमी टोटली डिस्टेबलाइज है, जिसमें हमारे जो फॉरेक्स मार्केट है 2 पैरेलल मार्केट चल रही हैं, पता नहीं पड़ता है कि कौन से रेट कहाँ पे किस तरीके से ऊपर नीचे जा रहे हैं। चलो उसकी नॉन अवेलेबिलिटी भी है
اگر جو بھی ریٹس ہیں ان ریٹس میں بھی جو ہے وہ ڈالر اویلیبل نہیں ہے تو ایک ایکٹیویٹیز کا سپریس ہونا اور پروڈکشن کا نیچے گرنا، اس کو ہم ایک آدھے منٹ میں اس طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو آؤٹ لک ہوتا ہے اکنامک سروے کا وہ بتاتا ہے کہ آپ کی اوور آل پرفارمنس کیا رہی. اگر پرفارمنس آپ کی پازیٹیو رہی تو آپ نیکسٹ کیری فارورڈ افیکٹ جو ہے وہ ایک پازیٹیو تھرو میں لے کر جا سکتے ہیں، مگر ناٹ اے سنگل ایک اشاریہ بھی جو ہے وہ اس کا پازیٹیو نہیں رہا پورے سال میں. اور اگر ہم آخری بات اس میں یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جب بیس ایئر چینج کیا گیا تو 0.29 پلس کے اوپر جو ہے وہ گروتھ دکھائی گئی، جس گروتھ کو بھی ڈسپیوٹ کیا گیا ہے، جس گروتھ کو تمام میتھوڈولوجی جس کے ذریعے بیس ایئر چینج کر کے جو ہے وہ فگرز نکالی جاتی ہیں وہ کوشچنبل ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایمیننٹ اکنامسٹ جو ہیں ان کے اپنے ماڈلز میں یہ -2% سے زیادہ ہے. تو فیڈرل بجٹ کی تو بات ہو گئی. اب ہم آئیں پروونشل بجٹ. پروونشل بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو بد نصیبی ہے یا المیہ کہیں کہ آج سے شاید 10 سال پہلے جب شروع میں پیپلز پارٹی کا پہلا دور تھا تو ہم بھی اس میں کافی ایکٹیو تھے اور ڈاکٹر کیسر بنگالی اس زمانے میں یہاں پہ دیکھتے تھے ہمارے پلاننگ ڈویژن کو. تو ایک اکنامسٹ جو آج کل پبلک سروس کمیشن کا ممبر بھی بن چکا ہے، اس کو ہائر کیا گیا تھا کہ سندھ کے اکنامک سروے اور سندھ کی جی ڈی پی اور سندھ کے ایک پرفارمنگ انڈیکیٹرز جو ہے اس کو ہر سال میجر کرنے کے لیے، وہ اس لیے میجر کرنے کے لیے کہ کیسا بجٹ بنایا جائے، کیونکہ بجٹ میں جو ہے وہ سپلائی سائڈ اکنامکس ہوتی ہے جو آپ کے ڈیمانڈ سائڈ کو جو ہے کسی طریقے سے کیٹر کرتی ہے. تو ساری چیزیں جب واضح ہو جاتی ہیں آپ کے پورے سال کے پرفارمنس میں تو ڈیسیشن میکرز کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ کہاں پہ ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس کی غیر موجودگی میں میرا خیال ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فگرز ہیں ہم اسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جو فگرز سامنے آ گئی ہیں، جو کلیمز کیے جا رہے ہیں، جو رقومات رکھی گئی ہیں، وہ ایک پکچر آف فگرز ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھو سندھ کا جو بجٹ ہے اس کی ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ ہے فیڈرل ٹرانسفرز کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ سے جو NFC ایوارڈ کے ذریعے جو ٹرانسفر پیسے ہوتے ہیں وہ تقریباً اس دفعے جو ہے وہ 1353 ارب جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس کے بعد اپنے ٹیکسز جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اور سب سے بڑا ٹیکس جو اس وقت میں جو میرا خیال ہے کہ بہت اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے وہ ہے ٹیکس آن سروسز. تو ٹیکس آن سروسز کے اگر 235 ارب کے تخمینوں کو ہم لگائیں تو یہ تقریباً 470 کے قریب ہوتے ہیں بلین روپیز. اور یہ سارا مجموعہ مل کے جو ہے 1800 کو جب کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ ٹوٹل ریسپٹ جو ہے جس میں بینک کا ایک قرضہ بھی دکھایا ہوا ہے 30 ارب روپے کا. تو یہ سب چیزیں مل کے فورن ایڈ پروجیکٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے اس کے بھی ہیں. تو ٹوٹل طور پہ یہ جو ہے وہ جا کے 2209 ارب روپے کا بنتا ہے. یہ ہیں آپ کے ریسپٹ. اب جہاں تک آپ کا ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے تو ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے جتنے بھی سب ایکٹس ہوتے ہیں ان سب کو ملا کر پھر بھی حکومت سندھ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ڈیفیسٹ بجٹ دیا ہے. حالانکہ یہ 11 حکمتی جو پارٹیز ہیں جو ملک کو چلا رہی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا تقاضا ڈار صاحب کا یہی تھا کہ جناب پروونسز جو ہے وہ اپنے سرپلس دکھائیں، کیونکہ ایک کنڈیشن جو ہے IMF کی فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنے کی اس میں صوبوں کی بھی جو ہے وہ معاونت کی ضرورت ہے. مگر سندھ نے اپنے بجٹ کو ڈیفیسٹ 37 پہ دکھایا ہے. اب اگر ہم بات کریں تو سندھ کا بجٹ ہے کیا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپینڈنس اس کی فیڈرل ٹرانسفر کے اوپر ہے، مگر اپنے اگر بجٹ کو ہم دیکھیں تو سندھ میں 1400 سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے آپ کا. اب کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو سب سے بڑا تو ہمارے پاس جو ٹول ہے ایکسپینڈنگ ٹول وہ وہی ہے. اب اس ٹول میں اگر تمام ہم ساری جتنے بھی سیکٹر کے لیے انہوں نے بات کی، آج میں بھی گیا تھا اسمبلی میں 2 گھنٹے کی بلکہ 2.5 گھنٹے کی تقریر تھی ہمارے مراد علی شاہ کی، اس میں انہوں نے بہت سارے سب ایڈس کے تقسیم بتائی کہ اس 1411 کو ہم کیسے جو ہے وہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو 700 ارب کے قریب رکھا گیا ہے. مگر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی، فسکل مینجمنٹ اینڈ آؤٹ کم. اب اگر ہم ٹرانسپیرنسی، فسکل مینجمنٹ اور آؤٹ کم کی بات کریں
تو جس طرح کہتے ہیں کہ جسٹس ٹو بی ڈن اینڈ ٹو بی سین، تو وہ آپ ایک عام شہری سے اس بارے میں جو بھی بات چیت کریں گے، آپ کو کوئی زیادہ جو ہے ایک میرا خیال میں کوئی اچھا تجزیہ نہیں ملے گا. حالانکہ اسی اسپیچ میں مراد علی شاہ کے اس میں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم ایک ٹرانسپیرنسی اور فسکل مینجمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے لانے کی میکینزم کو کنسولیڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو خاص چیز ہے وہ ہے آپ کے ریہیبلیٹیشن کے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو سندھ کا کلیم یہ تھا کہ $30 بلین کے جو نقصانات جنیوا میں دکھائے گئے تھے، اس میں سندھ سب سے بڑا جو ہے متاثر صوبہ تھا. اگر سندھ سب سے بڑا متاثر صوبہ تھا تو آج جو ہے وہ 160 بلین کی رقم وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے، جس کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ وہ جو پلیج کی گئی تھی وہاں پہ رقومات جنیوا میں، اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کی کیا سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، تھوڑا سا فائنینس منسٹر کی بجٹ میں یہاں تک تو یہ بات سننے میں آئی کہ وہ اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کہ $2.2 بلین جو ہیں وہ ان کو مل سکیں. وہ لونز ہوں گے، گرانٹس ہوں گے، کیا ہوگا اس کی نوعیت کا اس بجٹ اسپیچ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس بجٹ کے لیے میرے خیال میں وہ ہے ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر صحیح، بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحبہ، بجٹ کے سارے فیکٹس اور فگر آپ کے سامنے آئے. وفاق کی ڈپینڈنسی ہے IMF کے اوپر، کیا کہیں گے؟ آپ کی کلوزنگ ریمارکس کیا ہے؟ دیکھیے، بالکل جو گورنمنٹ نے جو بھی جو اس وقت بجٹ پیش کیا ہے، وفاق نے اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے جو پچھلی گورنمنٹ تھی، ان کی جو پالیسیز تھی، رانگ پالیسیز کی وجہ سے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں IMF کے آگے، اور ان کی شرائط کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ماننا پڑ رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کو جو ہے وہ انکریز کرتی اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جو ہے اس پہ چھوٹ دیتی، تو شاید عوام کو زیادہ بہتر ایک بجٹ سننے کو ملتا اور ریلیف ملتا. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے جو بھی پالیسیز جو بیان کی ہیں، جہاں جہاں پیسے مختص کیے ہیں، ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ مانیٹرنگ کمیٹی ضرور ہونی چاہیے جو کہ اس کو مانیٹر کرے. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اور منی بجٹ آنے کے بعد مزید جو ہے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوگا. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جس طرح آج سندھ گورنمنٹ یعنی کہ وفاقی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے بجٹ 2023 اور 24 پیش کیا، 2244 ارب روپے کا بجٹ تھا. خسارے کا بجٹ تھا تقریباً 370.7 ارب روپے اس کا خسارہ تھا. دیکھتے ہیں غریب آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا اور ہمارے ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جس طرح وفاق کی طرف سندھ گورنمنٹ دیکھتا ہے اور وفاق IMF کی طرف دیکھ رہا ہے، منوان سارے شرائط اور تقریباً 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس وفاق نے جس طرح لگائے، اس کے اوپر بھی ضرور آگے چل کے بات ہوگی. ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.